एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एट सोल हीलिंग कंसल्टेंसी। मैं सारा अहमद, आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके साथ मौजूद हूँ सोल हीलिंग कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम वैलेंटाइन स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका शिद्दत से इंतज़ार होगा कि ये क्या है और इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। लेकिन आगाज़ में ही मैं आपको ये बात बता दूँ कि इस सेशन का मकसद हरगिज़ वैलेंटाइन डे को प्रमोट करना नहीं है, क्योंकि इसका दूर दूर तक ना ही हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारे आबाओ अजदाद या फिर हमारे मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आज सेशन वैलेंटाइन डे पर है तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि इसका आगाज़ कब और कहाँ से हुआ और इस डे का मकसद क्या था, और आज हम इस माशरे में इसको किस निगाह से देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। वैलेंटाइन डे का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि हज़रत ईसा के इंतकाल के 300 साल बाद रोम में एक कैलोडियस नामी शख्स की बादशाहत थी और वहाँ पर बुत परस्ती बहुत ज़्यादा आम थी। हर साल की 15 फरवरी को वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका मकसद जो था वो मुल्क में खुशहाली लाना था, और साथ में तमाम मुल्क की कवारी लड़कियों के नाम लिखकर एक बॉक्स में डाले जाते थे और वहाँ के तमाम हजरात उसमें से एक पर्ची निकालते थे, और जो भी पर्ची निकालते थे उसमें जो भी नाम होता था वो लड़की उनके हिस्से में अगले साल की 15 फरवरी तक आ जाती थी। लेकिन एक दिन इस बात का वैलेंटाइन को मालूम हुआ, जो कि एक पादरी था, और उससे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं गुजरी, तो उसने उस मुल्क में शादियों के सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन कैलोडियस जो कि बादशाह था, वो चाहता था कि पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत हो, और उसने फ़ौजियों का पैगाम भिजवाया कि वो चाहता है कि तमाम लोग हाजिर हो जाएं। लेकिन जब उसने पैगाम भिजवाया तो बहुत सारे लोगों ने आने से इनकार कर दिया। तो जब उसने वजह जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वहाँ पे फैमिलीज़ अब बनना शुरू हो गई हैं, और लोग वहाँ पर फैमिलीज़ अब बनना शुरू हो गए हैं और लोग अपनी फैमिली को छोड़ना नहीं चाहते। तो जब इस बारे में कैलोडियस को पता चला तो उसने सख्ती से ऐलान करवा दिया कि अगर कोई इंसान अब शादी करेगा तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वैलेंटाइन छुप छुप कर शादियाँ करवाता रहा, और ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने वैलेंटाइन को कैद कर लिया, और वैलेंटाइन जहाँ कैद था वहाँ पर उसकी बादशाह की बेटी जूली आती जाती रहती थी, और वो दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई। जब ये बात बादशाह को पता चली तो बादशाह ने पादरी से कहा कि वो अपना मज़हब तब्दील कर ले और बुत परस्ती की तरफ आ जाए। लेकिन वैलेंटाइन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, तो उसे खुलेआम सज़ा दी गई। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। लेकिन वैलेंटाइन का जो मकसद था वो मुल्क को या दुनिया को फहाशी या नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करना था, ना कि इसको प्रमोट करना। एशियन ममालिक में ये मीडिया के थ्रू आया, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, और आज यहाँ का बच्चा बच्चा वैलेंटाइन डे मना रहा है। वैलेंटाइन डे को अगर मैं और भी इलाबरेट करूँ तो मोहब्बत के दिन के तौर पे ये मनाया जाता है। शादीशुदा गैर शादीशुदा लोग एक दूसरे को मोहब्बत के इजहार के लिए तोहफ़े तोहफ़ और फूल वगैरह देते हैं। लेकिन को मनाने का हरगिज़ मकसद वैलेंटाइन डे के बारे में बताना नहीं है, बल्कि ये बताना है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम मोहब्बत को, एहसासात, जज्बों या रिश्तों को दिनों में तकसीम कर देंगे तो एक इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और रही बात मेंटल हेल्थ की, तो बहुत से डिसऑर्डर की तरफ लीड कर सकते हैं हम, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वाकई ही मोहब्बत के इजहार के लिए किसी दिन की ज़रूरत है हमें? क्यों हम ख़ुद को दिनों में कैद करते जा रहे हैं? आज हम देखते हैं कि मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है, इवन फ्रेंडशिप डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, हर डे मनाया जाता है। लेकिन क्या ताल्लुकात अब हमने उसे दिनों में बांट दिया, और अब माँ बाप के लिए भी जो दिन हमने मुकर्रर किए हैं हम उसमें उनको स्पेशल फ़ील कराते हैं। जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो 14 फरवरी को, या हमारे जो बड़े हैं वो 14 फरवरी को जो है एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उन्हें तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, तो दे आर लर्निंग।
وہ سیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو سوسائٹی کا بھی ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے کہ ایوری گرل ہیو اے بوائے, لڑکا دوست. ٹھیک ہے, اگر میں ایسے بولوں بوائے فرینڈ کی جگہ, ہر لڑکی کا ایک لڑکا دوست ہے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے, مثال کے طور پہ میری کوئی فرینڈ ہے اور میرے پاس کوئی ایسا لڑکا دوست نہیں ہے, تو دے ول لاف آن می کہ یار اس کا تو کوئی لڑکا دوست ہی نہیں ہے. تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان, اب ہم بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے زمانے میں جو ہے اسے برا سمجھا جاتا تھا, ابھی مطلب اس سے پروموٹ نہیں کیا جا رہا, لیکن چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. دوست مذاق اڑاتے ہیں اور پھر وہ اس مذاق سے بچنے کے لیے کہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں, وہ ایسے ریلیشن شپ میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ سب عام چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سوسائٹی کا حصہ ہے نا, ہم سب اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. اب ہر بچے کے پاس گیجٹ ہے اور وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے, وی ہیو نو آئیڈیا, کیونکہ ہم تو خود اپنے گیجٹس کے ساتھ مصروف ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جو 12, 13, 14, 15 سال کا ہے, یا ایون بڑے ایڈلٹس بھی ہیں, وائی وی کانٹ ویٹ فار دا رائٹ ون. لیکن ہمیں یہ کون بتائے گا کہ ہمیں رائٹ ون کا ویٹ کرنا ہے؟ دا پیرنٹس آر دا کاؤنسلرز, رائٹ. انہیں کاؤنسل کرنا ہے اپنے بچوں کو اس حوالے سے کہ کیا چینجز آ رہی ہیں, کس طرح سے انہیں جو ہے وہ اس کو محسوس کرنا ہے یا ان چیزوں کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اٹس نارمل کہ ٹین ایجز میں آتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے, بہت ساری چینجز آ رہی ہوتی ہیں. وی آر اٹریکٹنگ ٹوورڈ دا اپوزٹ جینڈر, دیٹ از نارمل. لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ پیرنٹس ہی بتائیں گے بچوں کو, انہیں خود سے یہ بات پتہ نہیں چلے گی. ہاں, لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دوست بتائے تو وہ کس طرح سے بتائے گا اور وہ کیا کرنے کے لیے کہے گا, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر ہم خود سے ہی کاؤنسل کرنا شروع کر دیں اپنے بچوں کو, تو شاید لیٹر آن جو وہ ریلیشن شپ میں پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, اس کے بعد کے جو آفٹر افیکٹس اسے فیس کرنے پڑیں گے وہ نہیں کرنے پڑیں گے اسے, کیونکہ ہم اسے پہلے ہی گائیڈ کر چکے ہیں. واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. وین وی آر موونگ ٹوورڈ 13 اور 14, وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. وی وانٹیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. صحیح غلط کی پہچان ہم بھول جاتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اب ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آپ سے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ آئی یوز ٹو ٹیک سیشنز, رائٹ. تو میرے پاس ایک کلائنٹ آتی ہے جو کہ جس کی عمر نن ادر دین 13 ایئرس, رائٹ. 13 ایئرس کا اگر ہم امیجن کریں تو بہت سے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ہمارے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تبدیلیاں ہم اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لڑکی آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ دیٹ شی وانٹیڈ ٹو سوسائڈ. اور جب میں اس سے پوچھتی ہوں کہ بریفلی وہ ایکسپلین کرے وہ کیا چاہتی ہے, تو وہ مجھے بتاتی کہ اس کا بریک اپ ہو گیا ہے اور شی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور. تو ان تمام چیزوں کا کہیں نہ کہیں ہماری ذہنی صحت پہ اثر پڑ رہا ہے. اب ہم بات کریں گے کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں لیٹر آن ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈال سکتی ہیں. ایک بچہ جو کہ 12, 13 سال کا ہے, وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ لڑکی بھی ہو سکتی ہے, وہ باہر دنیا میں محبت کیوں ڈھونڈ رہی ہے, کیا وجہ ہے, اور پھر اسے بریک اپ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. وہ ٹائم جو کہ اس کے کھیلنے کودنے کا ہے, گھومنے پھرنے کا ہے, جو پہلے زمانے میں جو فیملیز جو تھی وہ ہر سنڈے کو کبھی کسی کے گھر لے جاتی تھی یا کہیں پکنک پہ لے جاتی تھی, اب وہ چیزیں نہیں ہیں. تو جو ٹائم اس کا ان تمام چیزوں کا ہے وہ اس میں اسٹریسڈ ہو کر بیٹھا ہے کیونکہ اس کا بریک اپ ہو گیا. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہ وہ یہ بات کس سے شیئر کرے, کون ہے جو اسے سنے گا, کیونکہ ہم سب تو اپنے گیجٹس میں مصروف ہیں, ہم سب تو اپنی دنیا میں مصروف ہیں, ہم سب جاب کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایسے میں ایک بچہ جو باہر دنیا میں محبت کی تلاش میں نکلا اور وہاں بھی اسے دھوکہ فیس کرنا پڑا ہے, تو کیا زندگی میں وہ کبھی کسی پہ ٹرسٹ کر سکے گا؟ وہیں سے اس کی زندگی میں آغاز ہوا ٹرسٹ ایشوز کا. تو یہ تمام چیزیں لیٹر آن لو سیلف اسٹیم کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. آپ کو اپنی ہی کوئی ویلیو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. ڈپریشن, انگزائٹی, گلٹ جیسی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے, رائٹ. اور جیسے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا ایز اے ہائی رسک بیہیویئر, ایسی چیزوں کی طرف لے کے جا سکتی ہے.
تو ہمیں اپنے بچوں کو کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جس کا جو ہے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں یا بریک اپ ہو گیا مثال کے طور پہ، تو اس کا خود کے حوالے سے کیسا پرسیپشن ڈیولپ ہو جائے گا، اور لیٹر آن وہ ایسی چیزوں کے لیے بھی خود کو سیٹل کرنے کے لیے مان جائے گا جو شاید وہ ڈیزرو اس سے بہتر کرتا تھا، لیکن ارلی ریلیشن شپ اس کے ایسے رہے جس پر اسے نہ کبھی کسی نے کاؤنسل کیا، نہ اس کی کبھی کسی نے ہیلپ کی، اور اب وہ خود کو ڈیگریڈ فیل کرواتا ہے اور لیس پر جانے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیٹر آن ہاں یہ ڈیولپ یہ فرینڈشپ میں کس طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں کہ آپ دوسروں کو جو ہے وہ ہرٹ کر رہے ہو، یا پھر آپ خود پہ بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہو۔ جب ہمیں خود پہ ہی بھروسہ نہیں رہے گا تو ہم کسی اور پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ خود کو ہمیشہ ان چیزوں کے لیے بلیم کریں گے جو کہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایسا، لیکن پھر بھی ہم ویسا کریں گے۔ کیونکہ ہم نیچر سے بھاگ رہے ہیں، صرف اور صرف ٹرینڈ فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایپس پہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں ہم اس کو اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق اٹھاتے ہیں اور ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چیزوں کی امپورٹنس سمجھ میں ہی نہیں آ رہی۔ ایک جو محرم رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایک کی طرف سے آپ تک آیا ہے، آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی اس میں بھی خوش نہیں ہے، اور اب وہ باہر کی دنیا میں اپنے لیے سیٹسفیکٹری ریلیشن شپ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایک تعلق جو کہ خدا نے بنایا ہے اور جو کہ بہت ہی پاک شفاف رشتہ ہے، اس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی پرچھائی کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ہمیں خوشی فراہم کر سکے، لیکن کیا حقیقت ایسی ہے کہ ہم خدا یا اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو ایک پاک رشتہ اس نے ہمیں دیا، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک ایسے تعلق کی طرف جو کہ نامحرم ہے، جو کہ غلط ہے۔ در حقیقت یہ تعلق غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کی فیملی لائف پوری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ایک عورت جو آپ کے ساتھ نکاح میں ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کا پورا فیملی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب شادی ہوتی ہے تو وہ صرف لڑکا لڑکی کی نہیں بلکہ دو فیملیز کی ہوتی ہے، تو آپ کی وجہ سے دو فیملیز ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ خود آپ کس ڈسٹریس سے گزرو گے اس بات کا اندازہ آپ خود سے لگا سکتے ہو۔ وہ لڑکی جو آپ کی محبت میں، آپ کی بیوی ہے، آپ کی محبت میں گھر میں بیٹھی ہے، آپ کا آنے کا انتظار کرتی ہے، خود کے بارے میں وہ کیسا محسوس کرنے لگے گی، اور یہ تمام چیزیں پھر اسے کہیں ڈپریشن میں، کہیں اسٹریس کی وجہ بن جائیں گے۔ ایک ٹین ایجر لڑکی یا ایک لڑکا جو کہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس سے اپنی چیزیں شیئر کرتا ہے، خود کے ہی بارے میں برا محسوس کرنے لگے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ان چیزوں کے لیے بھی ٹھیک محسوس کرنے لگے گا جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گی۔ وہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں جا سکتا ہے، ایسے تعلقات میں جس میں اسے صرف اور صرف مشکل کا سامنا کرنا پڑے، خود ہی کی نظروں میں وہ گرتا چلا جائے گا، اور ہمیشہ گلٹ کا سامنا رہے گا کہ میرا ڈیسیجن تھا یا میں نے اسے چوز کیا تھا۔ تو ہم خود کیوں نہیں چاہتے، کیوں نہ ہم اپنے سسٹم کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، ہم خود محبت پہ بکھیریں اپنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی میاں اپنے بیوی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ۔ آج کچھ اچھا لگتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کی تعریف کریں، اپنے آپ سے اظہار کریں۔ وہ اس اظہار کے لیے یا وہ اپنی اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے لوگوں تک نہیں جائے، بلکہ ہم خود اپنے فیملی ممبرز، اپنا جو اسٹرانگ تعلقات ہمارے آپس میں میاں بیوی کے، ہم وہ نیڈ ایک دوسرے سے فلفل کریں۔ ایک دوسرے کو لیک آف کانفیڈنس نہیں، کانفیڈنس کی طرف لے کے جائیں کہ یس یو کین ڈو اینڈ آئی ریئلی لو یو۔ اور اگر ہم آپس میں ہی اگر پیرنٹس ہیں تو بچوں کو، اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اگر ایک بہت ہی اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ ذہنی سکون حاصل کر سکیں گے جو شاید دنیا میں انہیں کبھی کسی پیسے سے بھی نہیں ملے گا۔ آج ہی خود کی قدر کو پہچانیں اور دوسرے لوگ جو کہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کی قدر کو جانیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج اس سیشن کے بعد ہم ہر دن یہ بات سمجھ جائیں گے کہ ہر دن محبت کا دن ہے اور ہمیں ہر دن کو محبت کی طرح ہی منانا ہے، اور آج کے بعد ہم ہمارے بچے یا اگر ہم میاں بیوی ہیں تو ہماری وجہ سے کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر محسوس نہیں کریں گے۔
وہ پیار محبت جو ہم دنیا میں ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں ایک چھوٹی سی عمر میں، اب ویسا نہیں ہوگا۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کی محبت کی وجہ بنیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے اظہار کریں۔ Loves need more action than words۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، چاہنے والوں تک، اپنے محبت کرنے والوں تک ضرور پہنچائیں، اور تاکہ ایک ویلنٹائن ڈے کو ایک نیا نام دیا جائے، اور ہر دن ویلنٹائن ڈے تو نہیں لیکن ہر دن محبت کے دن کے طور پہ منایا جانے لگے۔ یہ پیغام اپنے دوستوں تک، اپنے پیار کرنے والوں تک پہنچائیں، اور ہر دن کو محبت کے دن کی طرح منائیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔